अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक अमीर बिजनेसमैन था जबकि मेरे छोटे भाई के हालात अच्छे न थे। वो कर्जदार था। उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं उसकी मदद करना चाहता था पर मेरी बीवी ने मना कर दिया। घर में बेटी की बड़ी सी बर्थडे पार्टी रखी। मैं बीवी से छुपकर खाने-पीने का सामान भाई के घर देने चला गया। वहां कदम रखते ही मेरी रूह कांप उठी क्योंकि मेरे भाई के बच्चे भूख से। आपको मालूम है अगर ये बात मैंने आपकी बीवी को बताई तो आपका बसा-बसाया घर तबाह हो जाएगा। बेहतर होगा आप मेरी मदद कर दें। उसकी आंखों में आंसू थे, कंधे झुके हुए थे लेकिन जिस अंदाज में उसने मुझसे ये बात कही थी, मेरा खून खौल उठा था। उसको देखते हुए मैं गुस्से से धाड़ कर बोला था, तुम्हें जिस मर्जी को बताना है, बता दो। ना मैं पहले कभी डरा हूं और ना ही आज डरूंगा। ये कहते ही मैंने अपने गार्ड को आवाज दी थी और अपने सगे भाई को बाहर निकाल देने का हुक्म दिया था। मेरा गार्ड खावर भी मुझे हैरान निगाहों से देख रहा था क्योंकि मैं छोटे से बहुत मोहब्बत करता था, मगर मेरे हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। खावर ने फौरन ही उसका बाजू सख्ती से थाम लिया था और नहायत अदब से बोला था, साहब यहाँ से आ जाएं। जबकि मेरा छोटा भाई गुस्से से बोला था, खुदा आपको माफ नहीं करेगा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं। इसके बावजूद आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा। मैंने रुख फेर लिया था। मुझे मालूम था मैं गलत कर रहा हूं। वो मेरा सगा खून है, मुझे उसकी फिक्र करनी चाहिए। उसके बच्चे छोटे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के दिल में फरौनियत उतर आए तो उसे अपना पराया कोई नजर नहीं आता। और जिस तरह की धमकी उसने मुझे दी थी, ये बात मुझे मजीद आग लगा चुकी थी। यही वजह थी कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया था। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। अपने कॉलर के बटन खोलकर गहरी गहरी सांस ली थी। न जाने क्यों मुझे चारों जानिब अब खतरा महसूस हो रहा था। अगर मेरी बीवी को एक अल्फाज भी इस बारे में पता चल गया तो बैठे बैठाए मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता था कि रमशा और मेरे दरमियान किसी भी किस्म की दूरी आए। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी बीवी का बहुत हाथ था। अगर मैं अपनी बीवी से शादी ना करता तो आज मैं भी अपने भाई की तरह परेशान ही हो रहा होता। लेकिन एक सच्चाई ने मुझे खुलकर जीने से रोक दिया था। अभी कुछ देर गुजरी थी जब मेरी बीवी कमरे से दनदनाती हुई बाहर आई थी और सीधा मेरे सर पर सवार हो गई थी। वो मुझे देखते हुए गुस्से से बोली थी, किस खुशी में तुम्हारा भाई मेरे घर में तमाशा लगा कर गया है? मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था कि अपने भाई को कह देना तुमसे जो भी काम है वो बाहर मिला करे। और मुलाजमा बता रही थी कि वो किसी राज के बारे में बात कर रहा था। अगर उसने मुझे तुम्हारा कोई राज बता दिया तो सब तबाह हो जाएगा। याद रखना जुल्फकार, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चला जो मेरे हक में गलत होगा तो ये जायदाद, पैसा, रुपया मैं सब तुमसे छीन लूंगी। और मैं ये करते हुए बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। ये कहते हुए वो ठहरी नहीं थी, बल्कि बाहर की तरफ निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। मुझे छोटे पर रज कर गुस्सा आने लगा था। बेवजह वो मेरी बीवी के दिल में शक का बीज बो चुका था। और अब मुझे यकीन था कि अगर किसी भी किस्म की खबर मेरी बीवी तक पहुंची तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं रोड पर आ जाऊंगा। और यही फिक्र मुझे हलकान किए जा रही थी। कुछ देर में लाउंज में ही बैठा रहा था और फिर उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया था ताकि तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो सकूं। आज मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग थी जिसे मैं किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तैयार होते वक्त भी मेरे दिमाग में यही बातें गर्दिश कर रही थीं कि अगर मेरी बीवी ने मेरे भाई से मुलाकात कर ली तब क्या होगा। और ये बात मुझे बिल्कुल भी सुकून लेने नहीं दे रही थी। तैयार होकर मैं बाहर आया तो खावर मेन दरवाजे के पास ही खड़ा था। मुझे तैयार देखकर फौरन मेरे करीब आया था और मेरा ब्रीफ केस थामते हुए बोला था, सर हुक्म करें, क्या करना है? फिलहाल मैंने सर को नफी में हिलाया था। छोटा मेरा भाई था। हम दोनों के दरमियान लाख इख्तलाफात सही, लेकिन हम एक माँ बाप की औलाद थे।
میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد میں پچھتاؤں۔ میں خاور کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس اس پر نظر رکھنا کہ وہ کسی بھی قیمت پر میری بیوی سے ملاقات نہ کرے، اور اگر ایسا کرنے کی وہ جرت کرتا ہے تو مجھے فوراً آگاہ کر دینا، پھر میں اس سے اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ خاور نے فوراً ہی میرے حکم پر سر جھکایا تھا اور میں باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزارا تھا، لیکن گھڑی گھڑی مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال آئے جا رہا تھا۔ زندگی نے مجھے ہر آسائش سے مالا مال کیا تھا، مگر اس کے برعکس میرے بھائی کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بچوں نے 1.5 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں گھر میں راشن ڈال دوں، تم میری کچھ مدد کر دو یا مجھے کہیں نوکری لگا دو۔ اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تمہاری نہ کوئی مدد کروں گا اور نہ ہی تمہیں نوکری پر لگواؤں گا، کیونکہ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ جو بھی آسائشیں تمہارے پاس ہیں وہ تم تک محدود رہنی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی آسائشیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا شروع کی تو یاد رکھنا، یہ تمام آسائشیں، روپیہ، پیسہ میں تم سے بھی چھین لوں گی، اور یہ بات مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ میں نے خود کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت محنت کی تھی۔ اتنی آسانی سے میں خود کو روڈ پر نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا جب سے اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے بچوں نے 1.5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو میرا دل بہت اچاٹ ہو رہا تھا۔ میری بیوی بار بار مجھے کچھ نہ کچھ نکال کر دے رہی تھی، لیکن میرا دل اتنا عجیب ہو رہا تھا کہ میں چند لمحے بعد ہی ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ گھر پہنچا تو ملازمہ نے فوراً ہی کھانا لگ جانے کا بتا دیا تھا، مگر میں ہر چیز کو نظر انداز کیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ابھی میں نے کوٹ اتار کر رکھا ہی تھا جب پریشان پریشان سا خاور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر ایک بہت بری خبر ہے۔ میں نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بولا تھا، بے شک آپ نے مجھے یہ اطلاع دینے کا حکم نہیں دیا، لیکن انسانیت کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ تک یہ بات میں ضرور پہنچاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے اور میں نے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، خاور برا نہیں منانا، لیکن تم بہت پہیلیاں بجواتے ہو، جلدی بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بات سن کر دھیرے دھیرے جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے وقت بولا تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خاور، اگر اتنی بڑی بات ہو گئی تھی تو تم پر لازم تھا کہ مجھے تم دن کے وقت ہی فون کر کے بتا دیتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا، صاحب آپ نے مجھے صرف نظر رکھنے کے لیے بولا تھا، میں کس طرح آپ کو الٹی سیدھی خبریں دیتا؟ جبکہ میں نے بنا سوچے سمجھے خاور کا گریبان تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ الٹی سیدھی خبر نہیں ہے، وہ بھائی ہے میرا، یاد رکھنا خاور، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں دروازہ عبور کرتا اس سے پہلے ہی میری بیوی نے مجھے پکارا تھا، رک جائیے ذوالفقار، خبردار جو آپ نے گھر کی دہلیز پار کی، اگر آج آپ نے گھر کی دہلیز پار کی تو یاد رکھنا میں آپ سے تمام رشتے تعلق ابھی کے ابھی ختم کر لوں گی۔ میں نے حیران ہو کر اس خاتون کو دیکھا تھا جو انسانیت کے درجے سے نیچے گر چکی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے عائشہ فرعون مت بنو، تمہیں معلوم ہے چھوٹے کی کیا حالت ہے؟ وہ بے ساختہ بولی تھی، چھوٹے کی جو بھی حالت ہو میرا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ اگر تم نے اپنے گھر والوں سے بے وجہ رابطے بڑھائے تو میں تم سے تمام رابطے توڑ دوں گی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے باپ کو چھوڑا ہے، بہن بھائی کو چھوڑا ہے، تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے ساتھ زندگی گزارو، نہ کہ اپنے میکے میں جاؤ۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تڑپ کر بولا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے جانا ہوگا، پلیز مت روکو۔ مگر وہ اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ چکی تھی۔ اس نے صاف لہجے میں کہہ دیا تھا کہ آج کی رات تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا
تو میں واقعی تمہارے تمام بینک اکاؤنٹ کارڈز سیل کر دوں گی۔ میں سب برداشت کر سکتا تھا، لیکن اب غریبی نہیں۔ چند لمحے میں دروازے پر کھڑا اس بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے کمرے کی طرف جاتا دیکھ میری بیوی نے خاور کو مخاطب کیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر خاور تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے تو تم 1 روپیہ بھی میرے شوہر کے بھائی تک نہیں پہنچاؤ گے، اور اگر مجھے علم ہوا کہ تم نے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس فارغ انسان تک پہنچائی ہے تو میں تمہیں اس نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ خاور نے بساختہ سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور فوراً ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی میں لیٹ جاتا، کبھی میں ٹہلنے لگتا، کبھی کھڑکی کے سامنے جا کر گہرے گہرے سانس لیتا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ وہ زندہ سلامت ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن اب جس حالت میں وہ تھا، مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی مدد کروں، کسی بھی طرح اس تک پیسہ پہنچاؤں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن میرے دماغ میں ابھی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے اس طرح ٹہلتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی مدد کی جائے تو مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہارا بھائی مجھے بتانا چاہتا تھا۔ آخر ایسا کون سا راز ہے جس سے میں ناواقف ہوں؟ وہ آنکھیں بڑی بڑی کیے سوالیہ بولی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، یعنی یہ بات ابھی تک اس کے دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، چھوٹے نے غصے میں کہہ دیا تھا تاکہ تمہارا دماغ خراب کر سکے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم دونوں کے درمیان راز ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر معاملات سے تمہیں آگاہ کیا ہے، رشتے دار ہوں یا میری کاروباری زندگی، تمہیں ہر چیز معلوم ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی تھی، جھوٹ مت بولیں، چھوٹے نے کہا تھا کہ ایک ایسی بات ہے جو مجھ تک اگر پہنچ گئی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو آپ بھی روڈ پر آ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کسی بھی قسم کی تکلیف آئے۔ میں تو تکلیف برداشت کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ بے شک وہ چہرے پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے کبھی بھی وہ میرا برا نہیں کر سکتا تھا، اس بات کا مجھے یقین تھا۔ مگر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کس طرح سنبھالوں۔ وہ ایک بار پھر بے پھر کر بولی تھی، جواب دو، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تمہارا بھائی مجھے بتانا چاہتا تھا؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی کہ اگر وہ مجھے معلوم ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تم کیا کر چکے ہو؟ سچ سچ بتا دو۔ لیکن میں نے فی الحال فوراً ہی منظر سے غائب ہونا چاہا تھا، اس لیے بہانہ کر کے میں اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کر میں تھوڑی دیر خود کو پرسکون کر سکوں۔ کمرے میں داخل ہو کر مجھے اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں داخل ہو کر مجھے لگا میرے بھائی کو میری ضرورت تھی، لیکن میں اپنے بیوی کے ڈر کی وجہ سے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میں ماضی کے ان دردناک لمحات میں پہنچ گیا تھا جو ہم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میرے بابا ایک چوکیدار تھے، ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے اور چھوٹے نے پڑھائی بھی برائے نام کی تھی۔ چھوٹا بہت محنتی تھا، کم عمری میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں پھر بھی تھوڑا بہت پڑھائی کو ترجیح دیتا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے بڑے خواب دیکھے تھے، بڑی گاڑی میں گھومنا، بڑے گھر میں رہنا، جبکہ چھوٹا ہمیشہ کہتا تھا مجھے ایک سکون کی زندگی چاہیے جہاں پر میں اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزاروں، جہاں ہر شے ہو مگر غریبی نہ ہو۔ لیکن شاید اس کے نصیب میں غریبی لکھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن کے پردوں پر ایک اور لمحہ گزرا تھا جس سے میں ڈر رہا تھا۔
धीरे धीरे मेरी आंखें भीगने लगी थीं। वाकई अगर मेरी बीवी को कुछ पता चल जाता तो वो मुझे छोड़ देती, और यही चीज मुझे खौफजदा किए जा रही थी। कुछ देर मैं खामोशी से बैठा रहा था और फिर मैंने फोन घुमाकर खावर को लगाया था। पहली बेल पर ही खावर ने फोन रिसीव कर लिया था। मैं फौरन बोला था, क्या हुआ है छोटे को? मुझे सच सच बताओ, उसकी तबीयत क्या ज्यादा खराब है? वो फौरन बोला था, जी सर, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, पाँव और हाथ काफी जख्मी हो चुका है, वो सरकारी अस्पताल गए हैं, न जाने अब वहां उनका इलाज किस तरह किया जा रहा होगा। खबर की बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई थी। अम्मी बाबा छोटे को हमेशा सीने से लगा कर रखते थे। मैं भी उसे अपनी औलाद की तरह चाहता था, लेकिन आज उसके बारे में ऐसी खबर सुनकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने फोन बंद कर दिया था, लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ था। मैंने फौरन सरकारी अस्पताल के अपने एक दोस्त को कॉल लगाई थी। पहली कॉल पर ही उसने रिसीव कर ली थी। मैं उजरत में उसे धीरे धीरे अपने भाई के हालात से वाकिफ करता चला गया था। मैंने उससे वादा कर लिया था कि तुम फिलहाल अब उसका इलाज करो, उसको दवाइयाँ दो, कुछ पैसे भी उसे दो। मैं तुम्हें पैसे तुमसे मुलाकात करके लौटा दूंगा। और वो फौरन राजी हो गया था। मैं एक बिजनेसमैन था, भला मेरी बात कौन रद्द कर सकता था? अब मुझे कुछ सुकून आया था, लेकिन अब एक ही उम्मीद थी कि इस बारे में भी मेरी बीवी को इल्म ना हो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो घर में बेवजह कोहराम मचेगा, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में बेसुकूनी आए। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरे उस दोस्त की कॉल आई थी और वो मुझे तफसील से आगाह करने लगा था कि मैंने पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। उनका कहना है कि वो किसी अजनबी से पैसे नहीं लेते, जबकि मैं जानता था कि छोटा बहुत खुददार है, वो कभी भी पैसे नहीं लेगा। मगर अभी इस वक्त मुझे उसकी खुददारी पर गुस्सा ही आया था कि बेवजह तमाशा लगा रहा है। अभी उसको जरूरत है, और जरूरत के तहत इंसान किसी भी शय को इनकार नहीं करता। लेकिन मैं भी मजबूर था, बराह रास्त मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस दौरान मैंने कई लोगों के जरिए उसको पैसे भेजने की कोशिश की थी, मगर हर बार वो इनकार किए जा रहा था, और उसका ये इनकार मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिला रहा था। 2 दिन बाद मेरी बेटी सोनिया की सालगिरह थी। मेरी बीवी बहुत बड़े पैमाने पर सालगिरह के तमाम काम निपटा रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं अपनी बीवी से ख्वाहिश जाहिर करूं कि मैं अपने छोटे भाई को भी दावत पर बुलाना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं चुप हो गया था। मैं जानता था अगर उसका दिमाग घूम गया तो वो मुझे भी पार्टी में नहीं आने देगी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरी बेटी की दिल आजारी हो। लेकिन हाँ, मैंने एक फैसला ले लिया था। इस तरह मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वो मेरे पास आया था, मुझसे मदद मांगी थी, और मैं इतनी आसानी से उसे मायूस नहीं कर सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इस दौरान मेरे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ छोटे की बातें सवार थीं। वही मंजर लहराए जा रहे थे जो मैंने खुद से भी छुपा कर रखे हुए थे। 2 दिन पर लगाकर उड़ चुके थे। आज की शाम बहुत ही खूबसूरती से मनाई जा रही थी। मेरी बीवी खूबसूरत लिबास पहनकर इधर उधर घूमती हुई मेहमानों से मिल रही थी। मैं भी अपनी बेटी के साथ अपने बिजनेस पार्टनर वगैरह से मुलाकात कर रहा था। अचानक मेरी निगाह खाने की मेज पर गई। बेसाख्ता मेरे कान में छोटे के अल्फाज गूंजे थे, मेरे बच्चे भूखे हैं, 1.5 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। जब से वो मेरे पास से होकर गया था, मैं एक अजीब बेसकूनी में जिंदगी गुजार रहा था, इस बात से बेखबर कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर चुका हूँ। वक्त गुजरा था, धीरे धीरे अब दावत इख्तिताम पर पहुंचने लगी थी। केक काट लिया गया था, खाना खोल दिया था, लोग तोहफे देकर भी जा चुके थे। कुछ करीबी दोस्त वगैरह थे जो अब तक मौजूद थे। मैंने कुछ सोचकर अपने कदम बावर्ची खाने की तरफ बढ़ाए थे, ताकि मैं फौरन ही खाना पैक करवा कर अपने भाई की तरफ जा सकूं। कुछ देर बाद मैं मुलाजमीन के हमरा गाड़ी तक आया था। मेरी बीवी मेहमानों में मसरूफ थी। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं पुरसकून था। मैंने सोच लिया था
کہ اگر اس نے غصہ کیا تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ ہاں، مجھے ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ اگر وہ زیادہ غصے میں آ گئی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے رب پر امید تھی کہ وہ میری نیکی ضائع نہیں جانے دے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے فوراً ہی رخ اپنے بھائی کے گھر کا کیا تھا، جہاں میں اپنے ماں باپ کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنی بیوی کے بنگلے پر آ گیا تھا اور میں نے اپنا وہ گھر اپنے بھائی کو ہی دے دیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں ایک غریب علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، لیکن میں نے ہر شے کو فی الحال نظر انداز کر دیا تھا۔ آج میری بیٹی کی سالگرہ تھی، اسی کے صدقے میں سب کو خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ گاڑی میرے گھر کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس کا پلاسٹر بھی اکھڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پہلی دستک، دوسری دستک، حتیٰ کہ تیسری دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو یہ لوگ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ میں نے اب دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن اگلی طرف سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دروازہ بجانے کی انداز پر آس پڑوس کے لوگ بھی باہر آ گئے تھے اور مجھے دیکھ کر سلام دعا کرنے لگے تھے، مگر میں سب کو نظر انداز کیے بولا تھا، خدا کے لیے میری مدد کریں، یہ دروازہ توڑیں۔ میرا محض یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً ہی دروازہ توڑنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور گھر والے اندر موجود تھے، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں فوراً ہی دیوانہ وار دروازے کو دھکے مارنے لگا تھا اور اچانک ہی دروازہ زور سے گرا تھا۔ میں نیچے زمین پر گرتا اس نے پہلے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میری جان حلق میں اٹک گئی ہو۔ برآمدے میں بابا نے ایک بڑا سا لوہے کا پائپ لگایا ہوا تھا جس پر آج ان کی ہی اولاد، ان کے بیوی بچے لٹک رہے تھے۔ 4 پھندے تھے اور ان چاروں میں میرے بھائی کا پورا خاندان لٹکا ہوا تھا۔ میں نے بھاگ کر اپنے بھائی کی ٹانگیں پکڑی تھیں اور اسے اونچا کیا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں تھامتے ہی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ سرد پڑ چکا ہے۔ بیوی، بچے، ان تینوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، جبکہ میرے بھائی کا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مقصد صاف تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بی اور بچوں کی زندگی بھی لے چکا تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ چکا تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس بچپن کے وہ کہکے، وہ خوشیاں، یہی سب آنگن میں نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس کا سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا۔ لاشیں نیچے اتار لی گئی تھیں۔ پولیس پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ میں کونے میں بالکل گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر وہ منظر آ رہے تھے جن سے میں بھاگتا آیا تھا، جس وجہ سے میں نے اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جوانی میں بہت غلط کام کیے تھے، میں جانتا تھا یہ سب گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے تھے۔ بڑے امیر گھروں کی عورتوں کو خوشی دے کر میں نے ان سے کافی پیسہ لیا تھا۔ اس بارے میں علم صرف میرے بھائی کو تھا۔ زیادہ پیسہ ہونے کے باعث ہی میں نے اپنی بیوی کو پھانسا تھا، ورنہ کبھی بھی میری بیوی میرے چکر میں نہیں آتی۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس اندر سے ایک خط لے کر آئی تھی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، مسٹر ذوالفقار، یہ آپ کے بھائی کے کمرے سے ملا ہے۔ میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور ہاتھ بڑھا کر وہ خط لیا تھا۔ جیسے جیسے میں وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ صاف لفظوں میں تحریر لکھی ہوئی تھی، میرے پیارے بھائی، میں جانتا ہوں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، مگر اب میں مجبور ہو چکا ہوں۔ بھوک اور افلاس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ نہ میں اپنے بچوں کو کھانا دے پا رہا ہوں، نہ میں اپنی بیوی کو۔ خود مجھے کوئی جاب دے نہیں رہا۔ مزدوری کر کر کے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ اس میں بھی اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے کہ ہم بمشکل 2 افراد کھانا کھاتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ سے منت کی تھی، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی۔
تھک ہار کر مجھے خودکشی ایک آخری ذریعہ نظر آیا تھا۔ میں اپنی موت کا ذمہ دار کسی کو بھی نہیں ٹھہراتا۔ تقدیر نے میری موت اسی طرح لکھی تھی۔ میں آپ کو بس ایک نصیحت کروں گا، کبھی بھی خودکشی کو ترجیح نہ دینا۔ اللہ کے نزدیک یہ برا عمل ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ نے کئی لوگوں کے ذریعے میری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میرے نصیب میں سکھ نہیں لکھا تھا۔ خدا حافظ، آپ کا بھائی رحمان۔ میرے آنسوؤں سے پورا خط بھیگ گیا تھا۔ میں سر جھکائے تڑپ کر رویا تھا۔ اس بار میری چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ محلے والوں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے ابھی کٹ کے مر جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں تدفین کے انتظامات سنبھالتا۔ میری بیوی نے ہی ملازمین کے ذریعے تمام تدفین کے انتظامات سنبھالے تھے۔ میری حالت کے پیش نظر وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ 5 دن گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اسی حادثے میں اٹکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی اپنے بھائی کا قاتل ہوں۔ ہاں، اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب اپنی بیوی سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اس کے باوجود اگر وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم دونوں علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی زندگی کے تمام ان برے واقعات پر روشنی ڈال دی تھی جو ایک وقت بعد میری زندگی تباہ کر سکتے تھے۔ میں نے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھے تھے، ڈرگز سمگل کیا تھا، اس کے باوجود میں نے ڈکیتی بھی کی تھی۔ مجھے بڑا پیسہ چاہیے تھا اور ان سب چیزوں کے لیے میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ میری بیوی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، میں اپنے دل پر مزید اب کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو 100 بسم اللہ، اگر نہیں تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ جھگڑا کرے گی، چلائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری بیوی بھی شرمندگی کے احساس میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی 4 موت ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے جانے دے دیتی تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا۔ جس کا اپنا جاتا ہے وہی اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس کے بعد آپ اپنی ساری زندگی ایک بوجھ تلے دبے رہیں۔ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا حال دریافت کریں، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف جھانکیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا ساتھ دیں، کیونکہ بعد میں پچھتاوے سے بہتر شروع میں نظر ثانی کرنا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے